जी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि रमज़ान का महीना आप लोगों का भी बहुत अच्छा गुज़रा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी तईं पूरी कोशिश की। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी, आपकी, हमारी टूटी-फूटी इबादतों को कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे फ़ाह मुज़फ़्फ़र शायद इन 4 हफ़्तों में आप भूल गए होंगे। हमारे फ़ाह मुज़फ़्फ़र ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो, ई आवाज़ टेलीविज़न, और ऑफ़ कोर्स हमारी वेबसाइट www.eawaz.com है। और मेरे साथ इस प्रोग्राम को रौनक बख्शा करते होते हैं डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब। डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब इंग्लैंड में होते हैं। आप बुनियादी तौर पर एक इंजीनियर हैं, माशाल्लाह बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हर सतह के ऊपर। और आपकी वेबसाइट है bittertruth.uk, bittertruth.uk। मतलब सच भी इनका अपनी तर्ज का ही होता है, मतलब सच्ची मुची वाला सच पता नहीं होता है कि नहीं होता है, वो खुद ही बताएंगे, क्योंकि हर इंसान ने अपनी कब्र का हिसाब खुद देना है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहुत शुक्रिया आपकी टॉन्च का। सर हमारी क्या औकात है कि हम किसी को टॉन्ट करें, सवाल ही नहीं पैदा होता। एनीवेज, थैंक यू वेज, आपने ईद का तोहफा दिया आपने। तो आपने तो ईदी नहीं भेजी ना। आई वॉज एक्सपेक्टिंग ईदी फ्रॉम यू। जी बेहतर है, मैं उसकी गलती की तलाही करूंगा इंशाल्लाह। इट इज़ ऑल्सो अ बिटर ट्रुथ। एनीवेज, लीजिए साहब, आज की इस गुफ्तगू में शामिल होते हैं। सबसे पहले मैंने और समी भाई ने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जिसमें हम एक नौजवान नस्ल की बात किया करते हैं। पाकिस्तान बड़ा खुशकिस्मत मुल्क है, बड़ा खुशकिस्मत मुल्क है कि यहाँ पर नौजवान नस्ल की जो रेशो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ऑफ कोर्स इसी नौजवान नस्ल के हाथ में है हमारी मुस्तकबिल की बागडोर। एक पाकिस्तान के चंद एक लोगों ने इसको कंडेम भी किया है कि पाकिस्तान में अगर कोई फॉरेनर चला जाता है तो जिस हिसाब से हम उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, हरासमेंट के ज़ुमरे में आता है ये सारा कुछ। नंबर 1। नंबर 2, ये जो पढ़ी लिखी और बाशऊर कौमें होती हैं ना, वो बाज़ औक़ात इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया करती होती। वो कामों को, अचीवमेंट्स को इम्पोर्टेंस दिया करती होती हैं। हमारा अलमिया ये है कि हम मामूली सी बातों के ऊपर बिक जाया करते होते हैं। आई होप सो आई हैव दैट क्लिप, लेट मी शो यू दिस, कि आप इमेजिन करें कि इस कौम के पास कितना टाइम है। जी साहब, आपने इस वीडियो को देखा। मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ आपको लेके चलती हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पॉलिटिक्स में आती हैं तो जहाज़ों के ज़रिए उनकी तस्वीरें गिराई जाती हैं, और ये मुस्लिम लीग नून का दौर था जिसमें उन तस्वीरों को प्रमोट किया गया था कि ज़ाहिर है उन्होंने बाहर की तालीम, नामालूम सच्चाई थी या गलत थी, वॉट एवर इट वॉज। मगर आज के दौर में अगर मैं देखती हूँ, या मैं अच्छे दौर में अगर देखती हूँ, तो लोगों में जब एक दूसरे की माँ को गाली दी जाती थी तो हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्सेस हो जाया करती होती थी। मगर आज वो लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं। आज मुस्लिम लीग नून अपनी उसी हरबे को ज़रा लेटेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर रही है। मैं इसी वीडियो के जो अभी आपने देखी है उसी के ज़ुमरे में आपसे बात कर रही हूँ कि रमज़ान के महीने में भी अल्हम्दुलिल्लाह आई नेवर हैड अ चांस टू वॉच एनी वीडियो लाइक दिस, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर वो एक हैकर बॉय है, उसकी ट्वीट आती थी कि फलां की नंगी वीडियो इशू हो गई। खुदा के नेक बंदो, जिस कौम के पास इतना बड़ा हथियार है कि इतनी यंग जनरेशन है, मैं कहती हूँ एक एक बंदे को पकड़ने के बाद उसको सजा होनी चाहिए जो किसी की नंगी वीडियो को इशू करे। अगेन, मेरा किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान पाक को अगर आप खोल के देख लेना तो अल्लाह ताला भी कहता है कि अगर किसी का ऐब है भी तो उसको छुपाइए, और तोहमत का जो सज़ा है कुरान पाक ने उसकी सज़ा को मुतय्यन कर दिया गया। मगर ना तो मेरा कोई अदलिया इस सिलसिले में एक्शन लेना चाहती है, ना आई डोंट नो, जैसे कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट हर चीज़ को पीछे से रूल करती है। वो खुदा के नेक बंदो, अपनी कौम के नौजवानों को तो संभाल लो। मैं एक ज़माने में सोचा करती थी कि शायद
بچوں کی تربیت میں ماؤں کا رول ہوتا ہے. آف کورس ماؤں کا رول ہوا کرتا ہے، بٹ اس وقت ہماری ینگ جنریشن کو یہ پولیٹیشینز اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے اور یہ جرنلسٹ اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے تباہ و برباد کرتے جا رہے ہیں. یعنی اتنی بھوکی نظریں ہیں، اتنی بھوکی نظریں ہیں، نعوذ باللہ. اور آپ نے عورت کو ٹول بنا لی. اس بارے میں سوچئے گا ضرور. اکثر جو لوگ ڈرگز بیچا کرتے ہیں نا، تو میں بیٹھ کے میرے دماغ میں خیال آیا کرتا ہوتا ہے کہ اگر کل کلاں کو اس کے اپنے بچے کو ڈرگ ایسے لگے اور وہ موت کے کنارے پہ جا کے کھڑا ہو جائے تو پھر اس کی کیا کیفیت ہوگی. کیونکہ دنیا میں بے شمار لوگ ڈرگز کی وجہ سے نوکریوں سے بھی جاتے ہیں، زندگیوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بچے الگ ہو جاتے ہیں، ڈائیورسز ہو جاتی ہیں، موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. مگر ڈرگسٹرز ایک پیسے کے عوض اپنی ڈرگز بیچ رہے ہیں. سیم وے یہ جو ننگی ویڈیوز کا نشہ پیدا ہو گیا ہے اقتدار کی ہوس میں، اس کو کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے. اور اگین سمیع بھائی قرآن پاک کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اور یقیناً رمضان میں مجھے آپ کو بہت سے لوگوں کو ایک اور موقع ملا کہ ہم ہر چیز کی تفصیل کے بیچ میں جا کے اس کو دیکھیں. قرآن نے سختی سے ممانعت کی ہے گمان کی، قرآن نے سختی سے ممانعت کی ہے کسی پہ بہتان باندھنے کی. جی سمیع بھائی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون. لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. کروڑوں اربوں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر، اور کروڑوں درود خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. ابھی میں نے سورہ حشر کے آخری رکوع کی ایک آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے. ابھی جو آپ نے انٹرو کیا ہے اس کے بارے میں سچی بات یہ ہے کہ شرم سے گردن چک گئی ہے. اور یہ مسئلہ جو ہے یہ ہماری سول سوسائٹی کے اندر اس قدر پنپ گیا ہے، اس قدر آگے بڑھ گیا ہے. اب یقین کیجئے کہ اب لوگ جو کہ یہ حربے استعمال کر رہے ہیں وہ خود پریشان ہیں کہ ان کو کیسے قابو کیا جائے. اگر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس طرح ذکر کیا کہ کس طرح ایک نون لیگ کے لوگوں نے اپنے اقتدار کے لیے، اقتدار کے حصول کے لیے بینظیر بھٹو کی ننگی، اس کی نصرت بھٹو بینظیر بھٹو کی ننگی تصاویر جو تھی جہاز سے پھینکی تھی. آج دیکھ لیں کہ برائی دبی تو نہیں ہے، انہوں نے برا کام کیا تو آج ان کے منہ پہ تہمت تو لگی ہوئی ہے. لیکن اقتدار ایک ایسی گالی ہے، ایسی بیماری ہے کہ اس اقتدار کے لیے آج سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اکٹھے بھی یہ اپنی ایک دوسرے کے لیے بڑے بدگمان ہیں. بظاہر یہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ عمران کے خلاف انہوں نے پی ڈی ایم بنایا ہوا ہے. زرداری اپنی گیم کر رہا ہے، مولوی فضل الرحمان اپنی گیم کر رہے ہیں، نون لیگ اپنی گیم کر رہی ہے. بظاہر انہیں پتا ہے کہ ہمارا سروائیول اسی میں ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھی ہم آپس میں اکٹھے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ زرداری صاحب نے شروع میں اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بلاول کے لیے وزارت خارجہ کا منصب لیا اس لیے تھا کہ تاکہ یہ یورپ میں، امریکہ میں خاص طور پہ اپنے دوروں میں جا کے اپنے اگلے آنے والے وزیر اعظم کے طور پہ پیش ہو سکے، اور وہ کر رہا ہے. اس نے بجائے کہ ملک کی خدمت کی جاتی وہ اپنی خدمت کر رہے ہیں یہ سارے خاندان. اب آپ یہ دیکھیے کہ جس جماعت نے یہ کام کیا تھا جس کا آپ نے تذکرہ فرمایا، جس ابھی آپ نے جو ٹویٹ بھی کیا، اس پہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے، واقعی نظام سے سر جھک رہا ہے. ان کا یہ عالم ہے کہ میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن اب دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ ان کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب عمرے کے لیے گئے اپنی بیٹی کے ساتھ. آپ دیکھیے حرمین کے اندر انہیں نماز عید پڑھنے کی توفیق نہیں مل سکی. وہاں کی حکومت نے انہیں سیکورٹی دینے سے انکار کر دیا کہ سوری، ہم لوگوں کو منع نہیں کر سکتے. جو لوگ آپ کو دیکھ کے مشتعل ہو جاتے ہیں، اشتعال میں آ جاتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو جو سعودی عرب میں جو مزدور پیشہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کا سیاست سے کیا تعلق. لیکن یہ جو لوگ جو ہیں اربوں ڈالر جو کما کے لوٹ کے لے گئے ہیں، اب یہ گالی ان کے لیے گالی ستارہ بن گئی ہے. یہ بذات خود ایک گالی بن گئے.
پھر آپ یہ دیکھیے کہ انہیں کہا گیا کہ آپ جدہ چلے جائیں اپنے گھر میں. سوری، یہ جدہ چلے گئے اپنے گھر کے پاس، گھر کے بالکل پہلو میں مسجد ہے الحمرا کے اندر. میں وہ جگہ دیکھی ہوئی میری، بڑا قیمتی علاقہ ہے، کیونکہ یہ جہاں جاتے ہیں نا بڑی پوش شیری میں ان کی رہائش ہوتی ہے. مطلب پہلے تو یہ جب گئے تھے شرم جدہ سرور پیلس میں تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنا گھر خریدا الحمرا میں. وہاں پہ تقریباً اس علاقے میں 60 سے 70% رائل فیملی کے لوگ رہتے ہیں. آپ سے اندازہ کر لیا کہ خود کو بھی رائل سمجھتے ہیں. تو ان کے پہلو میں مسجد تھی، تو وہاں بھی سیکورٹی دینے سے انکار کر دیا گیا، اور بالآخر نماز جو تھی عید کی گھر پڑھنی پڑی. کیا فائدہ ایسے؟ یہ دیکھیے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کیا سزا دے رہا ہے ان کو. یہ اپنی طرف سے یہ بات کرنے گئے تھے یا کاروبار کرنے کے لیے تیار کر گئے تھے؟ سوچتے تو ہوں گے. اللہ کرے کہ ان کا کوئی ضمیر ایسا جاگ جائے، ویسا ضمیر ہو ان کے پاس کہ ان کا ضمیر جاگ جائے، توبہ کریں اس بات کے اوپر. لیکن کہاں، اب ہمیں سے نظر نہیں آ رہا. یہ تو اللہ ہی ہے جو ان کو توفیق دے. ایک تو یہ بات. یا سمیم بھائی، اللہ تبارک و قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں رزق دے کے بھی آزماتا ہوں، اولاد دے کے بھی آزماتا ہوں، رزق لے کے بھی آزماتا ہوں، اولاد لے کے بھی آزماتا ہوں. اللہ نے ان کو رزق دیا، اللہ ان کے نصیب میں فرمائے، آمین ثم آمین. مگر بس افسوس یہی ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں. جناب، اگر آپ جھوٹ پرموٹ کریں گے نا تو آپ اپنے مقاصد کے لیے تو جھوٹ کو پرموٹ کر رہے ہیں، بٹ ان دا لانگ رن اس ملک پہ اور آنے والی نسلوں کے اوپر وہ کس طرح اثر انداز ہوگا. میرا کنسرن زیادہ اس چیز کے بارے میں ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹویٹ کیا تھا کہ ان کی ایم بی ایس صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان کو بڑی، جناب راحیل شریف ان کی بڑی آؤ بھگت کر رہے ہیں. اگین اس میں محمد بن سلمان بادشاہ کی طرف سے، وزیر اعظم سعودی عربیہ کی طرف سے کوئی ٹویٹ نہیں آئی، کوئی اس ملاقات کے بارے میں نہیں بتایا گیا. سمی بھائی، آج کے پروگرام میں جو ہم بات چیت کر رہے ہیں، یقیناً 2-3 چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے. ایک تو جناب شہباز شریف صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہا گیا ہے، اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے کہ میڈیا والے غلط خبر کوئی نہ پھیلائیں، اور وہ پارٹی کے لیڈر ہیں. ایک تو یہ والی انہوں نے کوٹ ان کوٹس میں کہ آئین سے کھلواڑ کرنے والوں کو نہ قوم بخشے گی نہ ہم چھوڑیں گے. وہ ایک ساس بہو کی ویڈیو بھی، آپ کو ساس 2 عورتوں کی بھی ویڈیو لیک ہو گئی ہے، جس میں آپ اس وقت جتنی ویڈیوز لیک ہوئی ہوئی ہیں آپ ان سب کو دیکھ لیں، وہ تمام کی تمام پی ٹی آئی کو ڈیفیم کرنے کے لیے ہیں، موسٹلی انہی کی طرف ہیں. اب وہ جج کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ جو جج صاحب ہیں، بندیال صاحب ہیں، ان کو فوراً سے پہلے ریزائن کر دینا چاہیے کہ ان کی ساس کی ویڈیو ریلیز ہو گئی ہے. اینی ویز، یہ پاکستان میں تو یہ کہتی ہوں کہ وہ جنرل علی قلی خان صاحب کا ایک بیان میری نظر سے گزرا. انہوں نے بتایا کہ ایک جنرل، اول تو جنرل عاصم صاحب نے ابھی تک چیف آف آرمی سٹاف، انہوں نے ہمارے ایکس آرمی آفیسرز جنرل سے ملاقات نہیں کی. ہم ہر چیز میں ہمارے کو فالو کرتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ان پروٹوکالز میں ہم نہیں ہیں. مگر کہتے ہیں اگر کسی کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس جنرل نے اگر اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا بھی، تو جناب جنرل عاصم صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ آرمی اور تھی، اب نئی آرمی ہے. واٹ از نئی آرمی؟ پاکستان تو انتہائی بری حالت میں چلتا چلا جا رہا ہے. ابھی بلکہ میرے پاس خبر آئی ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آج ایک اور دھماکہ ہوا ہے پولیس اسٹیشن میں، اور سوات میں یہ ہوا ہے. کچھ 6 لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، ایک بھی نہیں 3 دھماکے ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ نو سمی بھائی، ہماری ایجنسیز جو ہیں یہ بیرونی خطرات سے نبردازماں کیوں نہیں ہونا چاہتی؟ یہ اپنے لوگوں کے اوپر توپیں تان کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ بہن بات یہ ہے کہ آپ اپنے انٹرو میں پھر بہت سی باتیں یکدم سامنے رکھ دیتی ہیں، اور آدمی سوچتا ہے کہ کس کا جواب دیا جائے، اور کس کو، اور پھر یہ ہے کہ جواب دینے میں اولویت کس کو اختیار دی جائے. پہلی بات میں مسٹ لرن ناؤ. آپ کی آخری بات کو میں شروع سے لیتا ہوں کہ یہ جو دھماکے ہوئے سوات کے اندر، بات یہ ہے کہ اگر میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے دنوں سپریم کورٹ کے اندر وزارت دفاع اسٹیبلمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا جی کہ ملک کے حالات درست نہیں ہیں، اور ہمیں بیرونی خدشات بہت، اس کے ٹیررزم کے خدشات بہت ہیں، اس لیے ہم جو انتخابات جو ہیں اس کو ذرا مؤخر کیا جائے. جبکہ سپریم کورٹ نے یعنی اس بات کو نہیں مانا اور اپنے جو پرانا فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا. میرا خیال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، مطلب میرے پاس ایسا سورس نہیں ہے کہ میں اس بات کی جو میں بات کہنے والا ہوں کہہ دوں، کیونکہ اب یہ بھی دلیل جو اسٹیبلشمنٹ نے دلیل دی تھی کہ بھی ملک کو خطرات ہیں، بیرونی خطرات سے، وہ تو شو تو کیے جائیں گے، وہ تو شو کیے جائیں گے. ان کا وہ کہہ سکتے ہیں جی ہم نے تو آپ کو عدالت میں آ کے لکھ کے تحریر میں بتایا تھا کہ خطرات ہیں،
اب یہ خطرات نے نہیں مانے اور دیکھ لیجیے خطرات ہیں ہمارے پاس. میں آپ اس تناظر میں بھی اس بات کو دیکھیے گا، کیونکہ اب بات یہ ہے کہ اگر بات سچ بھی ہو تو وہی بات ہوگی نا، کوئی شیر آیا اور شیر آتا نہیں تھا، لوگ چلے جاتے تھے. اب جب سستی شیر آ گیا تو وہ کھا کے چلا گیا. اب تو معاملہ ایسا بھی یعنی ہمارے ملک کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا ہے. ایک تو یہ بات بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے تئیں یہ ہمیں اب یہ فیصلے کرنے ہوں گے کہ ہمارے یہاں کون کون سے ادارے جو ہیں ان کا ڈومین کیا ہے، وہ اپنے کون سے ڈومین میں رہ کے کام کرتے ہیں. ڈومین سے جو بھی باہر آئے تو آئین کی خلاف ورزی ہے، چاہے وہ عدلیہ ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، ہماری سول بیوروکریسی ہو. اب آپ یہ دیکھیے کہ اب پارلیمنٹ اور عدلیہ جو ہے آمنے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے. اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے تئیں قانون سازی کر رہے ہیں، وہ قانون بنا کے بھیجتے ہیں عارف الوی صاحب کو. عارف الوی صاحب جو ہے اس کو سائن نہیں کرتے، وہ آپ بھیج دیتے ہیں. پھر ہماری جو عدلیہ ہے اس دن خود ہی سوموٹو نوٹس لیتی ہے اور وہ خود ہی ابھی جو فیصلہ قانون بنا نہیں اس قانون کے مطابق وہ فیصلہ دے دیتے ہیں کہ یہ قانون اگر بن جائے گا، اگر بنے گا قانون تو اس کو اسے قابل عمل نہیں ہوگا. آپ دیکھا جائے تو جو بھی جتنے بھی قانون دان ہیں وہ خود اس بات سے نالا ہے کہ عدلیہ کو بھی اتنا ایکسٹینڈ میں نہیں جانا چاہیے. قانون بننے دیتے، قانون جاتا تو وہ آدمی سے چیلنج کرتا تو عدلیہ اس پر فیصلہ دے دیتی. اب صاف یہ ہے کہ عدلیہ کے اس کام سے صاف پتہ چل گیا کہ عدلیہ بھی ایک فریق بن گئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ مطلب یہ تمام اداروں کو اپنے اپنے ڈومین میں رہنا چاہیے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ سیولین ہمارے پارلیمنٹ کا ادارہ ہو یا ہماری عدلیہ ہو. نقصان ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ ہر آدمی اپنی منمانی کر رہا ہے. ہر آدمی اس ملک سے کھینچاتا نہیں کر رہا ہے. ہر آدمی ایک دوسرے کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم مل کے پاکستان کے لیے کھڑے ہوں. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم پاکستان کے لیے نہیں کھڑے، ہم پاکستان کے طور پر جو ہم بکھیر رہے ہیں اپنے طور پہ. یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا، میں آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں. امی بھائی، اگر یہ قانون بن بھی جاتا تو اٹس اے ویری گڈ قانون. میں اس قانون کی شکوں کو دیکھ رہی تھی کہ ایک شخص کے پاس سپریم پاور نہیں ہونی چاہیے، 3 لوگ فیصلہ کریں، مگر وہاں پر یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایمانداری کی وجہ سے کوئی جج جو ہے کسی ایک پارٹی کو اپنی مرضی سے یا اس کو مراد دے کے نامزد نہ کریں، تاکہ وہ پھر ان کا مرہون منت ہو جائے اور فیصلے اس طرف ہوں. یہ قانون بہت اچھا ہے، بلکہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ قانون ہونا بھی چاہیے. بلکہ چیف آف دا آرمی سٹاف کے لیے بھی ایک آدمی کی سپریم طاقت نہیں ہونی چاہیے. دیر از اونلی ون سپریم طاقت، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اس ملک میں تو سوائے ڈنڈے کے اور کچھ چلتا ہی نہیں ہے. اور آرمی میں بھی از دیر اینی چانس کہ یہ جو چیف آف آرمی سٹاف اندھا دھند فیصلہ کرتا ہے اور قوم کے اگینسٹ وہ بعض اوقات فیصلے جاتے ہیں، ان کی ذاتی اس میں رضا شامل ہوتی ہے، تو از دیر اینی چانس کہ اس میں بھی کوئی ترمیم آئے گی یا تبدیلی آئے گی؟ بات یہ ہے کہ میں کانسٹیٹیوشن پڑھ رہا تھا، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کانسٹیٹیوشن کو پڑھا ہے، دیکھا ہے میں نے. کانسٹیٹیوشن میں کوئی چیز ایسی غلط نہیں ہے، سب چیزیں ٹھیک ہے. مقصود یہ ہے کہ ہم جو کانسٹیٹیوشن جو عمل نہیں ہم کرتے، پھر یہ کہ ہر آدمی اپنی مرضی کی اس کی تشریح کر دیتا ہے، اسے الجھن میں ڈال دیتا ہے. یعنی قوم کے مسائل یہ نہیں ہے کہ آپ آئینی جنگ کر کے لوگوں کی غربت دور نہیں کر سکتے. لوگوں کی مہنگائی تو آپ جو لوگ مہنگائی میں جو پس گئے ہیں آپ دور نہیں کر سکتے. اب آپ یہ دیکھیے ہمارے ملک کے اندر مہنگائی جو ہے اس کا گراف جو ہے 47% تک چلا گیا ہے. یعنی بدترین اس وقت یہ آج کی جو چند دن پہلے ہم نے عید گزاری ہے، اس کے بارے میں جو اسٹیٹسٹکس آئے ہیں ان کا یہ بدترین قسم کی عید گزاری گئی ہے مہنگائی کے لحاظ سے. لوگ جو تاجر ہیں وہ رو رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج وہ رو رہے ہیں، ہر طرح افراتفری ہے. لیکن ہمارے ہاں آئینی جنگ و جدل کا میدان سجا ہوا ہے. پہلوان جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو ناک آؤٹ کرنے کی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے آپ نے کہا کہ واقعی قانون جو ہے، آئین جو ہے، وہ تو ہر کسی کے لیے اس نے لمیٹیشن رکھی ہوئی ہے، چاہے وہ ہمارا چیف آف سٹاف ہے، سپریم کورٹ کے ججز ہیں، سیولین ہماری بالادستی ہے سارے. اب وہ ایک بیان یہ آ جاتا ہے کہ جی پارلیمنٹ سب سے برتر ہے، جی ملک کے اندر سب سے برتر جو ہماری ہے وہ پارلیمنٹ ہے. ہمیں نہیں پتا کہ پارلیمنٹ کیا کرتی ہے. پارلیمنٹرین کے جو کردار ہے ہمارے سامنے ہے، کیسے مان لیں اس بات کو. آپ دیکھ پارلیمنٹ کے اندر مطلب ایک دفعہ پوری فہرست شائع ہوئی تھی جس کے اندر 72% لوگ وہ تھے جنہوں نے یعنی ملکی بینکوں سے قرضے لیے ہوئے تھے، قرضے معاف کروائے ہوئے تھے، ملک کا مال کھا گئے ہوئے تھے. غریبوں کے لیے جو اسکیمیں نکلتی ہیں زیادہ تر یہ پارلیمنٹیرین اپنے لیے استعمال کر لیتے ہیں ان کو. اب وہ خود کو برتر کہنا انہوں نے شروع کر دیا کہ ہم یہ ہر چیز سے برتر ہے. یہی معاملہ عدلیہ کا ہے. عدلیہ کے ججز کی مراد دیکھیں تو آدمی دنگ رہ جاتا ہے.
یعنی ادھر مہنگائی کا عالم ہے، اور آج یعنی بجلی نہیں مل رہی، لیکن یہ کہ ہر ججز کے لیے 500 یونٹ فری ہے، ہر ججز کے لیے جو ہے 500 لیٹر ڈیزل فری ہے اس کے جنریٹر کے لیے. بجلی اس علاقے میں بجلی جاتی نہیں ہے، لیکن ڈیزل کے لیے 500 لیٹر کے جو الاؤنس مل رہے ہیں. لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں ان کے پاس ہیں، پورا پروٹوکول ان کے پاس ہے، ججز کے پاس بھی سر ہے. اس کو اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کی طرف آ جائیں تو وہ بھی ان کے پاس بھی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ مطلب ابھی ملک کے اندر اسلام محمد یعنی ہم دیوالیہ کر چکے ہیں. ہم نے کیا کیا اس کو روکنے کے لیے؟ کیا ہم نے اپنے اخراجات کم کیے؟ شہباز شریف صاحب آئے، انہوں نے کہا جی وزراء تنخواہ نہیں لیں گے، وزراء یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، ایسا کریں گے. یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وزراء کی تعداد کم کر دی جائے. یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وزراء اگر تنخواہ نہیں لیں گے، وزراء نے گھر تو لے رکھے ہیں، گھروں کی بجلی تو استعمال ہو رہی ہے، گیس استعمال ہو رہی ہے، ان کے جو پروٹوکول دیے جا رہے ہیں پولیس کی ساری کو بدلا نہیں جا سکتا. ڈو یو تھنک کہ میرے دو سوال آپ سے ہیں، مجھے آپ بڑے بااثر بارسوخ شخص ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا اور یہ قانون بل اچھا ہے اگر، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومتیں اپنے مقصد کے لیے دوبارہ قانون کو تبدیل اگر نہ کر دیں تو کہ یہ قانون اچھا ہے. چیف آف دا آرمی سٹاف جو ہے، کیا ان کی پاورز کو بھی کم کیا؟ کیونکہ ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے یہ اس سے لنک کرتا ہے. چیف آف دا آرمی سٹاف کی پاورز کو چیف جسٹس کی مانند محدود کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے بات یہ نہیں ہے، آپ آئین پڑھیں تو چیف آف سٹاف کی جو پاورز ہیں وہ کسی اور کانسٹیٹیوشن میں دیکھیں تو اتنی ہے، اس سے کم ہی ہوگی، زیادہ نہیں ہے. مطلب ایسا مسئلہ نہیں ہے، مقصود استعمال کا ہے. مقصود جو اسے استعمال کون کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے ہوتا ہے. بس سب سے بڑی بات یہ ہے. آپ دیکھیں نا، میرے سامنے ریڈ لائٹ آ گئی، میں نے گاڑی کھڑی کر لی، لیکن آدمی ہے وہ بزرگ طاقت اپنی کسی وجہ سے وہ لائٹ کراس کر کے چلا گیا، اس کو نہ جرمانہ ہوا نہ اس کو. ٹھیک سر، دوسرا سوال میرا آپ سے کہ یہ جو مراعات دی جاتی ہیں، ایک تو ان لوگوں کی سیلریز بہت زیادہ ہوتی ہیں، انٹرنیشنل ٹورنگ ان کی بہت ساری ہوتی ہے، ڈیلیگیشنز کے ساتھ یہ سارے مفت کرتے ہیں، ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ یہ کچھ کرتے پھرتے ہیں. کیا یہ چانسز ہیں کہ یہ جو گریڈ 18 سے اوپر جتنے لوگ ہیں ان کا پیٹرول، پانی، بجلی وغیرہ بند ہو کہ بھئی تمہارے پاس اتنی بڑی تنخواہ ہے، جاؤ جا کے خرچ کرو، غریب آدمی 25,000 کی تنخواہ لے کے گزارا کر رہا ہے، تو تم کیوں نہیں مر سکتے؟ میں آپ کی اس بات کی تائید کرتے ہوئے پہلے چھوٹا سا ایک واقعہ بتا دوں، اس کی تائید، پھر اس کے بعد میں اس کی تائید میں آپ کو پتہ نظر آئے گا. دوسری جنگ عظیم کے اندر برطانیہ کے اندر جو ایک جنرل تھے، اور جنرل جو تھے وہ ریٹائرڈ جب ہو گئے تو انہوں نے بعد میں کیا کیا کہ انہوں نے برطانیہ کے وزیر اعظم سے درخواست دی کہ یہ جو پینشن ہے اس میں میرا گزارا نہیں ہو رہا، آپ ایسا کیجیے مجھے کچھ اتنی رقم دے دیجیے کہ میں اپنا گھر خرید لوں، میرے پاس گھر نہیں ہے. وہ تنخواہ، وہ ان کو جو درخواست تھی وہ کیبنٹ میں گئی، اور اس کے بعد فیصلہ اس پہ یہ ہوا، انہوں نے کہا کہ جنرل آپ کو قانون اور قواعد کے مطابق بھرتی کیا گیا تھا، اور آپ کو پتا تھا کہ ریٹائر ہونے کے بعد آپ کو اتنی پینشن ملے گی، اور ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، آپ کو اسی پینشن کے اندر گزارا کرنا ہوگا، ہمارے پاس کوئی ایسا قانون نہیں کہ ہم آپ کو براعتی طور پہ ان کو پیسے آپ کو دے سکیں. یہ برطانیہ کے جنرل کی بات کر رہا ہوں، جو کہ پاکستان جس کے آگے ہمیشہ دستبرد رہتا ہے قرض لینے کے لیے اور مدد دینے کے لیے، گرانٹ دینے کے لیے، اور آج تک یہی قانون چل رہا ہے. ہمیں یہاں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ چیف آف سٹاف کون ہے، یا نیوی کا انچارج، نیوی کا سالار کون ہے، ایئر فورس کا سالار کون ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن پاکستان میں پہلے سے پیشن گوئیاں چلنی شروع ہو جاتی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ سارے ملک کو جو ہے ڈی ایچ اے بنا دیا گیا ہے. کیوں بنا دیا گیا ہے؟ کون ہے اس پہ کون ہے جو اس کو کنٹرول کرے گا؟ اس میں کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، کیوں نہیں کی جا سکتی؟ کون کرے گا؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ نہیں، یہی آپ نے میری بات، میرے جسٹ ریڈ مائی مائنڈ میں تو یہ بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ کانسٹیٹیوشن میں سب کچھ ہے، لیکن اس پہ عمل کون کرے، عمل کون کروائے اس کو؟ کیونکہ جتنے پولیٹیشینز آنے ان کو ان کی فیورز کی ضرورت ہے. سب کے اپنے مفادات. بالکل، آرمی کے جنرلز کے منہ کو خون کس نے لگایا؟ انہی پولیٹیشینز نے. میرا، آپ نے مہنگائی کے حوالے سے بات کی، یہاں پہ تھوڑا سا ہم جو لوگ میڈیا میں ہیں ہم مس گائیڈ کر رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو. میں تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں، مہنگائی اس وقت انٹرنیشنل پرابلم ہے. اٹ از این انٹرنیشنل پرابلم، بلکہ پاکستان کا المیہ تو اس سے بھی دگنا چگنا ہے. وہ یہ کہ انڈسٹریز ہماری بند ہو رہی ہیں، ایل سیز ہماری کھل نہیں پا رہی ہیں، جس کی وجہ سے مسائل ہی کچھ ہیں. قوم کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، جوتیاں اتار کے عورتوں کے پیچھے چل رہے ہوئے ہیں. اب میں جب یہ والی بات کر رہی ہوں تو سمیع بھائی اب ہم لاسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں.
آپ نے میں نے بڑی دفعہ پروگرامز کیے، بہت سے لوگ جب کامنٹس دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بیچ میں انٹرپٹ کرتی ہوں، کیونکہ آپ لوگ جب بات کرتے ہیں نا تو آپ لوگ اپنے لحاظ سے بات کرتے ہیں، میں گراؤنڈ لیول کے اوپر ریالٹی کو محسوس کرتے ہوئے بات کرتی ہوں. آپ ہمیشہ کشمیر کا ذکر کیا کرتے تھے، یہاں کاؤنسلیٹ ہے ہر کشمیر کے 5 اگست کو جی ہم نے جی ایئر پہ جانا ہے اور بات کرنی. میں آپ سے کہتی تھی کشمیر کا معاملہ کبھی حل نہیں ہوگا. جناب گیلانی صاحب مرحوم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، کچھ لوگ جو کام کرنے والے تھے وہ اس طرح چلے گئے، مگر آج تک 47 سے جب تک سے یہ بون آف کنٹینشن آئی، ہر لیڈر نے سودا کیا، ہر لیڈر نے سودا کیا، اور آخری جو کفن میں کیل ٹھونکنے والے وہ جناب آپ کے باجوہ صاحب. کون ہے؟ چیف آف دا آرمی سٹاف. یہ جو گفتگو نسیم ظاہرہ صاحبہ اور حامد میر صاحبہ کے درمیان ہوئی ہے، اور حامد میر صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ وقت پہ آ کے کیوں نہیں بات کی جاتی؟ عمران خان 3.5 سال کے ٹینیور میں بولتے کہ میں فیصلے نہیں کر پا رہا، باجوہ مجھے فیصلے نہیں کرنے دیتے. حامد میر صاحب تب بولتے، نسیم ظاہرہ صاحبہ تب بولتی کہ یہ تو کشمیر بیچ کے آ گئے ہوئے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا چیف آف دا آرمی اسٹاف who is there to serve country اور وہ یہ کہے کہ پاکستان کی فوج کے پاس ہے کچھ نہیں اور جی اب انڈیا کے ساتھ ہمیں مصالحت کرنی پڑے گی؟ اب مجھے اس کا ذرا جواب دینے دیجیے گا، یہ بڑی سر آپ کا ٹائم ہے. آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. بات یہ ہے، بد نصیبی یہ ہے کہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ میرا جناب سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا قریبی تعلق تھا میرا، سب لوگوں کو پتا ہے. میرے بہت ہی قریبی ان کے مراسم میں باپ بیٹے جیسے میرا مراسم تھا ان کے ساتھ. مشرف کے زمانے میں انہوں نے بہت کچھ کہا، بڑی ریزرویشن تھی، میری بڑی ریزرویشن تھی، لیکن انہوں نے، میں نے خود وہ ویڈیو بھی دیکھی، مجھ سے بات بھی، انہوں نے کہا تھا کہ مشرف سے کہیں زیادہ خطرناک جنرل باجوہ ہے. بس ہونی چاہیے. میرے پاس ویڈیو ہے، میں ڈھونڈوں گا انشاءاللہ، مجھے مل گئی تو میں انشاءاللہ آپ کو روانہ کر دوں گا. ویسے وہ ہٹا دی گئی ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ مجھے مل جائے. میں آپ سے انشاءاللہ میرا وعدہ ہے، جو میں ملی تو میں انشاءاللہ آپ کو پیش کر دوں گا. اچھا پروگرام میں چلائیے گا. انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ جنرل باجوہ جو ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اب جنرل باجوہ تو یہاں سے چلے گئے، نئے چیف ہمارے آ گئے، حافظ عاصم منیر صاحب. میں باجوہ کے بجائے عاصم منیر صاحب سے مخاطب ہو کے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ فوج کی ساکھ پھر سے بحال کی جائے تو آپ کو اس بیان کے اوپر فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے. جنرل باجوہ کو بلا کے اسے پوچھنا چاہیے. اس نے، کیونکہ ہم امیر نے، نسیم ظاہرہ نے یہ بات کہی ہے کہ 25 صحافیوں کے درمیان بیٹھ کے یہ بات کی گئی ہے، 25 کے گواہ موجود ہیں. ISPR کے پاس ان تمام 25 صحافیوں کے نام موجود ہوں گے. حافظ صاحب کو چاہیے کہ ان تمام صحافیوں کو پورا ایک بورڈ بنائے، فوج اپنا ایک بورڈ بنائے اور اس کی تحقیق کی جائے کہ جنرل باجوہ نے جو باتیں کی ہیں کہ ہمارے ٹینکوں کے لیے ڈیزل نہیں ہے، ہمارے فلاں ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم مالک اس طرح یعنی ہم لڑنے کے قابل نہیں ہے، فلاں انہوں نے اپنے آپ کو بزدل جو پینٹ کیا ہے، یہ بالکل جھوٹ بولا ہے. اگر جنرل باجوہ نے یہ کہا ہے تو اس کا واقعی کورٹ مارشل ہونا چاہیے. بہت ہی کانفیڈینشیل ہو گیا، ناؤ اٹ از آؤٹ. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ بات چل کیا رہی ہے. میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں. جنرل باجوہ تو 2 سال آئینی طور پہ جنرل باجوہ 2 سال تک بول نہیں سکتے، لیکن فوج کے چیف کو یہ حق ہے کہ وہ بلا لے. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے نا وہ شہباز شریف کے ایمنسٹی لے رہے ہیں، مطلب اس بات کی. اب آپ یہ دیکھیے مریم نواز جو ہے بار بار کہہ رہی ہے جنرل فیض کے خلاف کورٹ مارشل کیا جائے. جنرل باجوہ کا نام نہیں لیا جاتا. کیوں نہیں لیا جاتا؟ اس لیے کہ وہ بتاتے ہیں اس وقت کہ عمران کے ویک پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ عمران نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس نے یہاں بھی کرپشن کیا ہے، یہاں بھی یہ کرپشن کیا ہے. اب وہ یہ بتا رہا ہے، اس لیے ایمنسٹی لے رہا ہے. کون ہے آپ بتائیے. آپ کے ہی پروگرام کے اندر کل انعام نے آ کے نہیں بتایا تھا کہ جنرل باجوہ نے نارکوٹکس بورڈ کی جو پوری بلڈنگ لے لی، اس نے اپنا گھر بنا لیا. کروڑوں اربوں روپے کی وہ جائیداد ہے جس سے ذاتی گھر بنا لیا ہے. آپ کے پروگرام میں یہ نہیں بتایا گیا کہ FBR کے اندر 7 سے 12 ارب روپے کے اثاثے ان کے پاس ہیں. کون ہے جو جنرل باجوہ سے پوچھے کہ تم نے یہ اثاثے کہاں سے بنائے؟ کون ہے جو پوچھے جنرل باجوہ کو دیکھتے ہوئے اور جنرلوں نے بنائے؟ کون ہے یہ پوچھے مشرف کے زمانے میں 34 بریگیڈیئر جنرلوں نے جو اتنے اربوں روپے کے جو اثاثے بنائے؟ کون ہے جن کا حساب کرے؟ جو ان باتوں کو بتاتا ہے، حقائق کے ساتھ لے کے جاتا ہے
کرن نام نے نہیں بتایا تھا کہ اس کا کیا حال کیا انہوں نے، مطلب اسے گھر سے اٹھا لیا گیا. اب کون ہے آپ قانون کی بالادستی مانگ رہی ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اتنا بڑا ڈیبیکل کیا ہے جنرل باجوہ نے، مجھے یہ بتائیے کہ کیا اگر ہماری فوج اتنی بزدل ہے تو یہ جو ضرب اعظم کا جو پروگرام پاکستان نے کیا ہے، یہ ساری دنیا کی افواج مان گئی اس بات کو. ہماری فوج جس بہادری سے انہوں نے یہ کام کیا ہے. پھر اگر الفساد کا جو انہوں نے کیا ہے، پھر اس کے بعد دور نہ جائیے ایبٹ آباد کے اندر جو ہوا ہے. ایبٹ آباد کے اندر آپ نے نہیں دیکھا یہ کیا کیا انہوں نے ایبٹ آباد کے اندر. ایبٹ آباد کے اندر مطلب ہے یعنی جو اس کو جو پکڑا گیا، جو ہمارے پاس ایئر ٹریک ہوا تھا، اس کے جواب میں ہماری ایئر فورس نے کیا نہیں جواب دیا، منہ توڑ جواب نہیں دیا. خود وہاں ہندوستان میں جا کے حملہ کر کے نہیں کیا، پائلٹ نے یہاں پہ پکڑ لیا. اب پوچھا جائے ان سے کہ ہندوستان کیا نا تو باجوہ صاحب پہ کمپرومائز کر گئے نا، چھوڑ دیا پھر نہیں ہاں یہ پوچھا جائے کیوں، کن بنیاد سے چھوڑا گیا. یہ پوچھا جائے کہ کیا اگر خدا نہ خاصا خاکم بندر پاکستان کا پائلٹ پکڑا جاتا تو کیا ہندوستان چھوڑ دیتا. یہ بھی پوچھا جائے کہ جنرل باجوہ کو یہ کس نے اختیار دیا تھا کہ جنرل فیض کو اس بات میں مقرر کرے کہ جاؤ تم انڈر گراؤنڈ جو ہے اجیت ڈوبل سے جا کے باتیں کرو، کشمیر کے مسئلے کو اٹیک کرو. آپ کو میں اس بات کا مبارکباد کا مستحق گنتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو پروگرام ہوا تھا، تو میں نے خود آپ کے پروگرام میں آپ کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ یہ جو اس کو جو جنرل باجوہ اور عمران دونوں کٹھے گئے تھے امریکہ، آپ کو یاد ہوگا کو توپوں کی سلامی ملی تھی، 20 توپوں کی اسلامی ملی تھی. میں نے کہا تھا یہ آج کے بعد پاکستان کو بس کشمیر کا مسئلہ بھول جائیں آپ، یہ کشمیر کا مسئلہ کا نہیں سودا سر ہو آپ تو لڑتے رہے تھے کشمیر ہمارا کشمیر ہمارا. میں کہتی تھی کہ کشمیر کا کوئی مسئلہ نہیں حل ہونا، لوگوں کی تنخواہیں لگی ہوئی ہیں، that's all what it is. اور یہ اس کا یہ ہونا چاہیے. میں آج آپ کے تو سے جنرل منیر صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں واقعی اگر آپ کہتے ہیں نا علی کلی وہ کہا کہ وہ فوج کو اور تھی، یہ فوج اور ہے، یہ فوج اس وقت بھی ہماری تھی، یہ فوج آج بھی ہماری ہے، اس لیے کہ ہم اپنے اس کا بجٹ ادا کریں. ایک نئی ریومر جو ہے، میں اس کو ایٹ دا مومنٹ تو ریومر ہی کہوں گی، وہ کہتے ہیں کہ آرمی کو شاید یہ کانفیڈنس ہے کہ ایک تو ہمارے رول ماڈلز غلط سیٹ ہو گئے ہیں کہ ایک آدھ بڑا اٹیک کرا کے تو ہم یعنی وہ خود سے اٹیک کرا کے تو ہم دوبارہ سے شہیدوں میں نام لکھوا لیں گے اور لوگوں کی آنکھ کا تارا بن جائیں گے. مگر اب بھول جائیے گا اور عبرت پکڑنے کی بات ہے. جیسے میاں صاحب سعودی عربیہ میں گئے ہیں بیچارے، اپنے اکیلے میں دونوں چھپے ہوئے تصویریں اتار کے تو شیئر کرتے رہے ہیں. آپ یقین کیجئے گا کہ آرمی کے افسران کا باہر نکلنا بہت مشکل ہو جانا ہے، بہت مشکل. میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ آج سے بہت ابتدا میں جب آپ کے ساتھ پروگرام شروع ہوا تھا 1.5 سال پہلے، ہم نے 5th جنریشن وار کے اوپر پروگرام کیا تھا، 6th جنریشن وار پر پروگرام کیا تھا. کیا آج ایماندار سے آپ نہیں سمجھتے کہ ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں جن کے بارے میں ہم نے سر اب نہیں آئی بلیو ان دس. اور میرا خیال ہے کہ میں 24 سال سے پروگرام کر رہی ہوں. ٹورنٹو میں جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہے آرمی کے اگینسٹ بات ہوتی تھی، ہم کال ڈراپ کر دیا کرتے تھے، حالانکہ وی آر ناٹ سپوز ٹو. ہم نے آرمی کو پروٹیکٹ کیا. مگر اب باجوہ صاحب کے بعد جتنی بری طرح سے آرمی ایکسپوز ہوئی ہے، واٹ از 5th جنریشن وارفیئر؟ آپ کے جرنلسٹ آ کے کہہ دیتے ہیں 25 لوگ وہاں موجود تھے آڈیٹوریم میں، آئی ایس پی آر کے آڈیٹوریم میں باجوہ صاحب ایڈریس کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں جی ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں مصلحت کرنی پڑے گی. اندر جا کے آپ کشمیر کا کبھی سودا کر کے آ گئے، ہمیں کیا پتا آپ نے کس کیا اور سودا کیا. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیے نا اس وقت 5th جنریشن وارفیئر تو تب ہے نا کہ اگر ہم پروپیگنڈا کا حصہ بنتے ہوئے آرمی کو جو اچھی آرمی ہے اس کو برا ثابت کر رہے ہیں. بات سنیے، اگر انہوں نے 20 توپوں کی سلامی لی تھی تو عمران خان نے بھی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آ کے اس سے اپنا ورلڈ کپ کا اظہار کیا تھا. تو میں دوبارہ کہا تھا میں ورلڈ کپ جیت کے آ گیا ہوں دوبارہ. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ سے ہو گیا. مجھے یہ بتائیے کہ کیا سر ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. یہ میں نے بڑی دفعہ کہا کہ عمران خان صاحب کی غلطیوں میں سے ایک سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ باجوہ صاحب چیف آف دا آرمی اسٹاف، ملک کا رکھوالا، واز ڈوئنگ ایوری رانگ ڈیسیژن، اور اس نے ان کے یہاں توپ رکھی ہوئی تھی اور عمران خان صاحب کو وزیر اعظم رہنا تھا، ان کو کرسی چاہیے تھی، اور وہ آگے کہتے تھے نہیں ہر فیصلہ میں کر رہا ہوں. آج میں اوپن ہی کہتی ہوں، بلکہ عید پہ میری ملاقات بھی ہوئی. آپ کو پتہ ہے لوگوں کے دل میں اب نفرت کا عالم کیا ہے. میری ایک فیملی سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ میرا آج اب رول ماڈل ہے الطاف حسین، ایم کیو ایم والے. وہ کہتے ہیں الطاف حسین صاحب نے 25 سال پہلے اس بات کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انٹروین کرتی ہے، تو ساروں نے اس کی بات نہیں تھی مانی، اس کو برا کہا تھا. ہم ان کا سٹینس بیچتے رہے.
نہیں دیکھیے میں اگر موضوع پہ اور تک چلا جائے گا، الطاف نہیں کی موضوع جانا ہی نہیں چاہیے، آرمی کی بات ہو رہی ہے اس وقت. میں الطاف کو تو میں الطاف کو کسی صورت بھی اس بات میں بتا سکتا صدر جو ہندوستان کی مگر قدروں سر پہ اس نے کہا کیا تھا؟ اس نے یہی کہا تھا نا کہ اسٹیبلشمنٹ چلنے نہیں دیتی. وہ اس کے منہ میں جو زبان دی جاتی وہ وہی بات کرے گا سر وہ تو جب پھر وہ شیطان واز ابلیس واز ابلیس اللہ کا ابلیس اللہ کا بہترین فرشتہ تھا. کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. نہیں میں اس چاہتا میں ہوں کہ ہمیں آج ابلیس ایسا بورڈ بنانا چاہیے پاکستان کے اندر، جس کے اندر ایسے پاکستان کے جو ہیں مشیران پاکستان انہیں بٹھایا جائے جو اس بات کی تحقیق کریں. وہ آرمی کا کردار کے بارے میں بھی جو باجوان جو باتیں کہیں وہ اس کے بارے میں بھی کی جائے، پارلیمنٹ کے بارے میں باتیں کی جائیں، جو غلطی ہیں اس کے بارے میں بات کی جائے، اس کی تحقیق کی جائے، عدلیہ کو بھی اس میں شامل کیا جائے، عدلیہ کو بھی فری نہ چھوڑا جائے مطلب ہے. اور اس کے باقاعدہ پھر پہلے اس بورڈ کو اتنا اسٹرینگتھ کیا جائے، اتنا طاقتور کیا جائے کہ اس کے تمام فیصلے جو قانون ہوں گے پھر جا کے اس ملک کی قسمت سنورے گی. ہمیں پتہ چلے گا. ہمیں اس بات کا بہرحال یہ سارا جتنا جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے یہ حافظ عاصم منیر صاحب کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ اگر وہ آپ نے کہا تھا پروگرام کے دوران، آپ نے کہا تھا جنرل باجوہ صاحب 2 سال بول نہیں سکتے. بڑے انٹرویو دے دیے انہوں نے، 2 سال اب بول رہے ہیں. جہاں انہوں نے جو بات کرنی ہے وہ میسج تو کنوے کر رہے ہیں. اور میں یہاں سے یہ کہتی ہوں کہ یس، آج اگر میں کمپیئر کرتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں آئی گیو این ایگزامپل کہ ابلیس اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار فرشتہ تھا. اللہ نے انسان بنایا، سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا، اور اس کے بعد وہ جنت سے بھی نکلا، ہمیں بھی نکلوایا، سب کچھ کیا. مگر الطاف حسین صاحب کی پارٹی کو بنانے والی اسٹیبلشمنٹ تھی. He knew what the establishment is, who's behind this. بجائے ملک کو سنبھالنے کے یہ جوڑ توڑ کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد انڈیا کی خوبصورتی ہے، میں کوئی انڈین نہیں ہوں، میں یہ کہتی ہوں کہ وہ خرچ کرتے ہیں، پروپیگنڈا پہ بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں. میری آرمی، میرا پولیٹیشین، they only spend on themselves. پلاٹ لیتے ہیں، اپنا رہائش کا طریقہ کار بہتر کرتے ہیں. انڈیا نے اور مختلف اداروں نے ان کو پک کر لیا، they pay them and وہ اپنا بیانیہ دینے سے رکتے نہیں ہیں. اینی ویز سمیع بھائی بہت شکریہ. میری آپ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے، کوئی بات نہیں. ہاں ایوری ڈے از ناٹ سنڈے، کوئی بات نہیں. اگر آج جو باتیں ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ پاکستان کے بھی دن بہتر آنے والے ہیں. انشاءاللہ آئیں گے. آپ جیسے مجھ جیسے جو لوگ ہم جو تڑپ رہے ہیں، میں آخر میں اس پیر کا تو سودا ہو گیا. آپ کو ایک فکرے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. حافظ عاصم منیر کو پیغام دینے کے لیے کہ ہم جو لوگ فوج کی محبت میں آج بھی مبتلا ہیں، ہمارے اعتماد کو مزید متزلزل نہ کیا جائے. پاکستان کا ہر آدمی وہ رول پلے کرے گا. جب پھر نکل جاتا ہے بندہ تو وہی شیطان والا معاملہ. میری ریکویسٹ، آپ نے یہ ریکویسٹ کیا، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ خدا را یہ جتنے آپ کے ہیکرز ہیں ان کو روکیے گا. ادروائز یہ قوم کا نوجوان سوائے گندی ویڈیوز، فوش فلمیں، نیوڈ سائٹس، اور آپ کی نہ تعلیم رہے گی، نہ آپ کا کردار رہے گا، نہ آپ کے پاس معیار رہے گا. ٹو سیو دیز ینگ پیپل، اف یو وانٹ ٹو ورک، پلیز. اگر ملک کو بیرونی خطرات سے نہیں بچا سکتے تو کم سے کم اس ٹول سے تو نجات دلوا دیں ہمیں. جی صاحب یہیں پہ دیجیے گا اجازت. عمران خان صاحب کو چاہیے تھی پوزیشن، نواز شریف صاحب کو چاہیے پرائم منسٹرشپ، مگر جنرل باجوہ ڈبو کے گئے کشمیر کو. دیٹس اٹ، پیریڈ. اور اب کشمیری جو بھی کہہ لیں، اس کا معاملہ ہماری فوج نے بڑا غلط کیا. ابھی دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تب ملاقات ہوگی. اسٹے ٹیونڈ، اور آف کورس وی نیڈ یور فیڈ بیک. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.